बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की बहुत ही एक्सक्लूसिव ख़बर के साथ आज हाज़िर खिदमत है नादरीन कि कप्तान के लिए जो ट्वीट्स किए गए पिछले चंद हफ्तों के दौरान, उसके पीछे असल में जो ताकत थी वो डोनाल्ड ट्रंप का एक बेटा है जो उनकी सियासत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहा है, बैकबोन, और बहुत ही अहम पोजीशन पर है इस वक्त। गैर सरकारी और गैर मरई अंदाज में पीछे से जो ट्रंप को सारी सपोर्ट फराहम की है, जिसने आम इंतखाबात में जो सदारती इलेक्शन हुए उसमें, और उसके बाद जो टीम का इंतखाब है उसमें जो ट्रंप को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है अपने जिस बेटे से, इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो ट्वीट्स किए गए उनके पीछे वही बेटा है। उस बेटे का नाम क्या है और ट्वीट करने वाले रिचर्ड ग्रेनियल से उसका ताल्लुक़ क्या है, ये बड़ी एक्सक्लूसिव ख़बर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इस ख़बर में हमने अमरीकी मीडिया के हवाले से जो ट्रंप का ये बेटा है उसके हवाले से जो ताज़ा तरीन वहाँ पर रिपोर्टें और ख़बरें शाया हो रही हैं कि उसका कितना कलीदी किरदार है ट्रंप की टीम के इंतखाब में और सदारती इलेक्शन जीतने में, ये सारी तफसील एक्सक्लूसिवली लेकर हम आपके लिए आए हैं। बहुत अहम वीडियो है। और अमेरिकी सफ़ीर ने जो डोनाल्ड ब्लूम हैं रुखसत होने जा रहे हैं, एक अलविदाई तकरीब में सवाल के जवाब में ये कहा कि इमरान खान की रिहाई का जो मुतालबा आ रहा है ट्वीट्स की सूरत में ट्वीट्स की सूरत में जो मुतालबा आ रहा है, इससे आप सीरियस लें। ये बड़ी संजीदा वार्निंग उन्होंने किन लोगों के सामने दी और किसको दी, ये बड़ी डिटेल एक्सक्लूसिव बड़ी अहम खबर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आज की नादरीन कि किस तरीके से मामला जो है वो फाइनल हैं। इमरान खान के हवाले से कॉल आ चुकी है, पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, और एक के बाद एक अब परत खुल रही है कि पीछे कितना दबाव है और कितनी पावरफुल पोजीशन है उन लोगों की जो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करने जा रहे हैं 20 जनवरी के बाद। नाज़रीन, मज़ाकरात ड्रामा जो है उसकी जो समझ ले कि एक्सपायरी डेट आ गई है। इस हवाले से आज क्या 2-3 बयानात सामने आए पीटीआई की जो मज़ाकराती टीम है और जो उसके तर्जमान हैं उनकी तरफ से। 13 जनवरी को अमलन ये मुज़ाकरात ख़त्म होने जा रहे हैं और इसके बाद यूँ समझ लें कि फिर दमादम मस्त कलंदर है। और यही वजह है कि नवाज शरीफ ने मुल्क से भागने की तैयारी कर ली है। अलविदाई मुलाकातें वो भी 13 तारीख को ही शुरू करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ कप्तान ने भी ऐलाने जंग कर दिया है। जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले जो गुफ्तगू की है और कप्तान के हवाले से बताया कि उन्होंने किन ख़यालात का इजहार किया इन मज़ाकरात में डील और ढील की जो बातें हो रही हैं उसके हवाले से, और क्या उन्होंने जंग लड़ने का ऐलान किया कि मैं कोई ना डील करूंगा ना ढील लूँगा, मैं अपनी जंग लड़कर ये मैदान मारूंगा। बहुत एक्सक्लूसिव नाज़रीन ख़बर है, आज की वीडियो है, इसलिए आपने इसे पूरी तफसील से देखना और सुनना है। उसके बाद अगर आपको ये पसंद आए तो आपने इसे शेयर भी करना है और इस पर कमेंट्स भी देने हैं कि मामला जो है अब किस तरफ जा रहा है और इनके जो दिन हैं वो अब एक एक करके ख़ात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज 11 तारीख हो गई है और समझ लें कि 20 तारीख में अब सिर्फ 9 दिन रह गए हैं। इन 9 दिनों में इन्होंने 9-2-11 होना है, इसके अलावा अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले नाज़रीन हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि ये चैनल आपका अपना है, आपने इसे सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन घंटी का निशान भी दबाना है ताकि हमारी ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़, रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें और किसी अहम वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। तो नाज़रीन शुरू करते हैं उस वाक़े से जो चंद रोज़ पहले का है। सीनियर एंकर पर्सन हैं मोहम्मद मालिक, उन्होंने अपने टीवी टॉक शो में चंद रोज़ पहले गुफ्तगू करते हुए
جو پٹواری یوٹیوبرز اور پٹواری اینکرز ہیں ان سے کہا، جن میں نصرت جاوید شامل تھے، منیب فاروق شامل تھے اور مظہر عباس شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دلچسپ واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، محمد مالک نے کہا۔ پھر انہوں نے نام لیے بغیر کہا کہ ایک الوداعی ڈنر میں انہوں نے پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے پوچھا کہ کیا پاکستانیوں کو رچرڈ گرینل کے ٹویٹس کو سیریس لینا چاہیے، کیونکہ بظاہر تو اس کا پاکستان کے امور سے، یعنی رچرڈ گرینل کا پاکستان کے امور سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، وہ وینزویلا اور شمالی کوریا کے لیے خصوصی ایلچی ہیں۔ تو اس پر ڈونلڈ بلوم نے محمد مالک کو بے ساختہ جواب دیا، اور وہاں پر جو پاکستان کی سرکردہ مین اسٹریم میڈیا کی جو کریم ہے وہ بھی موجود تھی بطور گواہ، لیکن چونکہ وہ سارے پٹواری ہیں، کمپرومائزڈ ہیں، اس لیے وہ یہ بات پی گئے، اور کسی نے اپنے کالم میں، اپنے ٹاک شو میں، اپنے یوٹیوب جو شو ہے ان میں یہ بات تفصیل سے بیان ہی نہیں کی۔ صرف محمد مالک نے اپنے پروگرام میں ان یوٹیوبرز کے سامنے یہ بات کی، اور انہیں چپ سادھ گئی، چپ لگ گئی، انہوں نے کوئی اس کا جواب نہیں دیا، کوئی تبصرہ بھی نہیں کیا۔ تو اس پر ناظرین تو اس پر انہوں نے یہ کہا ڈونلڈ بلوم نے کہ ہاں آپ انہیں سیریس لیں، یعنی جو رچرڈ گرینل کے حوالے سے سوال پوچھا تھا کہ انہیں کیا ہم ان کے ٹویٹس کو سیریس لیں، تو اس پر ڈونلڈ بلوم نے جواب دیا کہ ہاں آپ انہیں سیریس لیں، کیونکہ وہ صرف امریکی صدر کا خصوصی ایلچی نہیں ہے بلکہ وہ ٹرمپ کے چھوٹے بیٹے کا بیسٹ فرینڈ بھی ہے۔ ناظرین، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر ہیں، جو دوسرے نمبر پہ ہیں، چھوٹے بیٹے، بڑے بیٹے بھی ہیں ایک، لیکن یہ چھوٹے بیٹے ہیں، درمنجلے بیٹے آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان سے چھوٹا پھر جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے، 18 سال کا ہے، وہ ابھی پڑھ رہا ہے۔ تو جو عملی زندگی میں جو چھوٹا بیٹا، اسی کو کہا جاتا ہے ڈونلڈ جونیئر یا ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کا سن لیں کہ وہ کون ہے، اور یہ جو امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی طرف سے گواہی آئی ہے اس کے حوالے سے، تو یہ تو بہت ہی ایک سمجھ لیں کہ بہت ہی زوردار کام ہو گیا ہے کہ اگر ڈونلڈ بلوم نے گواہی دے دی ہے، حالانکہ وہ موجودہ بائیڈن حکومت کے سفیر ہیں، اور وہ سمجھ لیں کہ اب اپنا عرصہ مکمل کر کے واپس جا رہے ہیں، اور انہوں نے ٹرمپ حکومت کے دوران پاکستان میں بطور سفیر رہنا بھی نہیں ہے، تو وہاں سے ایک گواہی آ گئی ہے، ایک سمجھ لیں کہ ایک غیر جانبدار اور ایک تیسری فریق کی طرف سے گواہی آئی ہے کہ یہ جو رچرڈ گرینل ہیں یہ کوئی صرف عام سے ان کے خصوصی نمائندے نہیں ہیں، یہ ایک خاص طبقہ ہے، ایک خاص گروپ ہے، ایک خاص فیملی ہے جو ریپبلکن پارٹی کے اندر ہے، اور اس کے کچھ خاص خیالات ہیں۔ اس کے بعد جب ناظرین ہم نے اس پر باقاعدہ ریسرچ کی، امریکی اخبارات، جو میڈیا ہے امریکی اور امریکی چینلز ٹرمپ کے اس بیٹے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور جو انہوں نے حالیہ چند ماہ میں ٹرمپ کے سمجھ لیں کہ ایک بیک بون کے طور پر، پولیٹیکل بیک بون کے طور پر کردار ادا کیا، تو امریکی میڈیا ٹرمپ کے اس بیٹے ڈونلڈ جونیئر کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے وہ ذرا سنیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر بات وہاں سے چلی ہوئی ہے، اور وہ ایک خاص گروپ ہے جس کی طرف سے یہ مطالبہ اور یہ ٹویٹس آتے رہے ہیں، تو یہ اب پھر جتنا بھی زور لگا لیں، جتنی بھی کوشش کر لیں، وہاں پر ایک طے شدہ سوچی سمجھی ایک اسکیم ہے، اور وہ عمران خان کے دیوانے ہیں، عمران خان کے ذہنی ہم آہنگی رکھنے والے لوگ ہیں عمران خان کے ساتھ، یہ کہنا ہے امریکی میڈیا کا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے امریکی میڈیا کہ یہ جو نہ صرف
ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا مخالف نہیں ہے، بلکہ اس کا جو یہ بیٹا ہے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر، وہ اپنے باپ سے بھی کئی گنا زیادہ اسٹیبلشمنٹ مخالف ہے، اور وہ صرف امریکی اسٹیبلشمنٹ کا مخالف نہیں ہے، وہ دنیا کے ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا ذہنی طور پر مخالف ہے، سخت دشمن ہے یوں آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس نے امریکی وزارت خارجہ میں، قومی سلامتی کے وزارت میں اور دیگر کئی وزارتوں میں ایسے لوگوں کو بڑی زور لگا کر، کیونکہ وہاں پر سخت لابنگ تھی، ایک ایک عہدے کے لیے کئی بڑے لوگ، طاقتور لابیوں کے لوگ امیدوار تھے، تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر نے اپنے باپ پر زور دے دے کر ایسے 6-7 لوگ وزارت خارجہ میں اور قومی سلامتی کے امور کی وزارت میں اور دیگر اہم جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ان کی وزارتوں میں ایسے لوگوں کی پوری ایک ٹیم بھرتی کر دی ہے، ان کو لے کر آ گئے ہیں جو سب ہی اسٹیبلشمنٹ دشمن ہیں۔ وہ جو اسٹیبلشمنٹ سٹائل سیاست ہے امریکہ کے دوست ممالک میں، وہ وہاں بھی اس کو کل کرنا چاہتے ہیں اور خود امریکہ میں بھی اس کو کل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ امریکی میڈیا کہہ رہا ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، آپ خود جا کر سرچ کر دیکھ سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر آپ لکھیے گوگل میں جا کر، ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بہت سی خبریں سامنے آ جائیں گی۔ ان خبروں میں پھر آپ کو نظر آئے گا کہ امریکی صدر کی جو انتخابی مہم تھی صدارتی الیکشن کی، اس میں بھی اس نے بیک بون کا کردار ادا کیا، اور اس کے بعد جو امریکی صدارتی ٹیم منتخب ہو رہی ہے پچھلے تقریباً 1-1.5 ماہ سے، اس ٹیم کے انتخاب میں بھی اس کا سب سے اہم کردار ہے۔ امریکی میڈیا یہ لکھ رہا ہے کہ جو پچھلا دور صدارت تھا ٹرمپ کا، اس میں ان کا جو داماد تھا کشنر وہ اور اس کی بیٹی جو تھی ایوانکا ٹرمپ، ان کا بہت اہم کردار ہوتا تھا، لیکن ان کا اتنا اہم کردار نہیں تھا جتنا اس بار اس کے بیٹے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کا ہے، کیونکہ اس وقت یہ چھوٹا تھا جب پچھلی دفعہ صدر بنے تھے ٹرمپ۔ اس بار وہ کہتے ہیں کہ پوری انتخابی مہم میں اور آئندہ کے لیے جو حکمت عملی بنائی جا رہی ہے اس میں اس کا سب سے کلیدی کردار ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح صدر بش سینئر کے بعد ان کا بیٹا بش جونیئر ملک کا صدر بنا تھا اور کچھ عرصے بعد اس نے صدارتی الیکشن لڑا تھا، تو مستقبل کی امریکی سیاست میں ٹرمپ کے بعد ریپبلکن پارٹی کے پلیٹ فارم سے آپ کو 10 سال بعد کہہ لیں، 15 سال بعد کہہ لیں، یہی جو ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر ہے یہ صدارتی الیکشن لڑتے ہوئے نظر آئے گا۔ اتنی اہم پوزیشن ہے اس کی پارٹی کے اندر بھی اور ٹرمپ خاندان میں بھی، تو وہ اس شخص کے پیچھے ہے، وہ اس کا بیسٹ فرینڈ ہے جس نے یہ بڑے پیمانے پر ٹویٹس کیے ریلیز عمران خان کے حوالے سے، جس کا نام آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ اس کا نام رچرڈ گرینیل ہے۔ تو اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کا جو معاملہ ہے وہ ویسا نہیں ہے جس طرح کا یہ لوگ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید جو صرف اوورسیز امریکی پاکستانی کمیونٹی ہے اس نے کسی کو پیسے لگائے ہوئے ہیں، کسی لابنگ فرم کو ہائر کیا ہوا ہے اور اس نے ٹرمپ کی ٹیم کے لوگوں کو تھوڑا سا ایکٹیو کر کے چند ٹویٹس کروا دیے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک سوچ ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف امریکہ میں بلکہ پوری دنیا میں یہ جو اسٹیبلشمنٹس ہیں، یہ جو یوں سمجھ لیں کہ یہ جو عسکری حوالے سے دنیا کو قابو کرنے کا، یعنی جنگوں کے ذریعے، یہ ایک وار اکانومی کہا جاتا ہے امریکہ میں سے، کہ یہ جو وار اکانومی پر بلیو رکھنے والے اور اس میں اپنا مفاد سمجھنے والے جو بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو انٹرنیشنل سمجھ لیں کہ گاڈ فادرز ہیں مختلف ممالک میں بیٹھے ہوئے، ان سب کی وجہ سے دنیا میں یہ فساد ہے
اور اس فساد کی وجہ سے صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں امریکہ کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے، اور دنیا جو چین ہے اس سے محبت کرنے لگ گئی ہے، کیونکہ چین جنگ نہیں کرتا بلکہ صرف معاشی ذرائع سے مختلف ممالک میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھاتا ہے۔ اب ٹرمپ کی بھی پالیسی یہی ہے، اور اس کی یہ جو ٹیم ہے اس کی بھی پالیسی یہی ہے، اور عمران خان کی بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہی پالیسی تھی کہ ہم نے جنگیں نہیں لڑنی، ہم نے معاشی جنگ لڑنی ہے۔ تو اب ٹرمپ بھی معاشی جنگ لڑنے کی طرف آیا ہے، اور وہ جو پہلے سے موجود جنگیں ہیں انہیں ختم کرنا چاہتا ہے، اور اس کے پیچھے جو ٹیم ہے جس میں اس کا اپنا بیٹا ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ جب ایک بندہ 70-80 سال کی عمر کا ہو جائے تو اس کی سیاست میں بہت اہم کردار اس کی اولاد کا ہو جاتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ہے کہ نواز شریف کیونکہ اب عمر کے اس حصے میں ہیں جو ٹرمپ سے بھی، حالانکہ ان کی عمر کم ہے لیکن وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہیں، تو ان کی ساری سیاست کو ان کی صاحبزادی محترمہ مریم نواز شریف نے سنبھالا ہوا ہے۔ اسی طرح آصف علی زرداری بھی چونکہ عمر کے اس حصے میں چلے گئے ہیں تو ان کی سیاست کو بلاول بھٹو زرداری نے سنبھالا ہوا ہے۔ یہ جو سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں شاہ سلیمان بن عبدالعزیز، وہ بھی چونکہ بہت ضعیف العمر ہیں تو ان کی ساری سیاست کو اور حکومت کو ان کے بیٹے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سنبھالا ہوا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر ہے وہ سیاسی ولی عہد ہے اپنے باپ کا، اور بہت اہم پوزیشن میں ہے، اور عمران خان کے حوالے سے جو ٹویٹس ہیں ان کے پیچھے جو سمجھ لے کہ اصل قوت ہے، یہ اب انکشاف ہوا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر ہے، اور یہ انکشاف میں نے نہیں کیا، یہ محمد مالک نے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کے حوالے سے کیا ہے۔ تو یہ بہت اہم خبر تھی، وہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے۔ جو اس طرح کی ناظرین صورتحال آئے روز ڈیولپ ہو رہی ہے، ایک کے بعد ایک خبر آ رہی ہے، جس کے بعد جو پٹواریوں کی آخری امید ہے وہ بھی ٹوٹی جا رہی ہے۔ سب سے بڑے پٹواری یوٹیوبر جو رپورٹر ہیں عمر چیمہ، انہوں نے کل امریکی عدالت کے فیصلے سے چند گھنٹے قبل ایک ٹویٹ کیا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد ٹرمپ کو زنا کیس میں سزا ہونے والی ہے، لیکن جب کچھ دیر بعد فیصلہ آیا تو صرف ایک علامتی سزا دے دی گئی اور ان کی صدارت پر کوئی حرف نہیں آیا۔ تو جو بھی امید لگاتے ہیں نون لیگ والے وہ ان کی پوری نہیں ہو رہی، اور صورتحال ایک کے بعد یعنی ہر گزرتے دن بلکہ ہر گزرتے گھنٹے کے بعد ان کے لیے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اب ہم مذاکرات کا جو ڈرامہ 13 جنوری کو ختم ہونے جا رہا ہے اس کی آپ کو بات کریں گے، اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ کپتان نے جو اعلان جنگ کیا ہے بالکل کلیئر کٹ آج اعلان کیا۔ جو علی ظفر ہیں ان کے وکیل، انہوں نے آج گفتگو کرتے ہوئے تھوڑی دیر پہلے جب ہم یہ ویڈیو بنانے کے لیے بیٹھے ہیں تو اس نے کہا کہ بانی نے کہا ہے کہ جنگ کروں گا، ڈیل یا ریلیف نہیں لوں گا، بیرسٹر علی ظفر۔ یہ خبر جو پورے اخبارات میں اب آج چل رہی ہے ان کی ویب سائٹس پر، اور جو کل کے اخبارات ہوں گے ان میں یہ بڑی ایک فلیش ہو کر شائع ہو چکی ہوگی۔ کل آپ پڑھ لیجئے گا اخبارات میں بھی، لیکن ہم آپ کو ایڈوانس خبریں دیتے ہیں تو اس لیے یہ خبر ہم اہم ہے، چونکہ اس لیے یہ پوری خبر ہم آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، سینیٹر بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ڈیل یا ریلیف نہیں لوں گا، عدالتی جنگ کروں گا۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں اندھیرا ہے، جمہوریت نہیں ہے، حکومت بظاہر حکومت ہے اور وہ مذاکرات کر رہی ہے لیکن دیکھ کسی اور طرف رہی ہے اور ایک خوف کا شکار ہے۔ پی ٹی آئی میں آج بھی ایک گروپ ہے جو کہتا ہے کہ مزاحمت کریں، ایسے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کہنا ہے بیرسٹر علی ظفر جیسے ایک شریف وکیل کا، اس کا یہ بیان ہے۔
تو جو عمران خان کی سوچ ہے وہ آپ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ عمران خان کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے آج ملاقات میں یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اندھیرے کو اندھیرے سے نہیں روشنی سے ختم کر سکتے ہیں، ہمارے پاس آزاد زبان ہے، آزاد ذہن ہے، آزاد سوچ ہے، اس لیے ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم ڈیل یا ریلیف یعنی ڈھیل کی تلاش میں ہیں تو اسے اپنی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں جنگ جاری رکھوں گا اصلی اور حقیقی تبدیلی کے لیے اور اصلی اور حقیقی فتح کے لیے۔ تو ناظرین، اب جو اصل خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو ترجمان ہیں مذاکراتی ٹیم کی، جو پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے باقاعدہ اب اطلاع دے دی ہے انہیں کہ 12 اور 13 جنوری کو پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم اویلیبل ہے مذاکرات کے لیے۔ ایاز صادق کے آفس کو یہ اطلاع دے دی گئی ہے، کیونکہ ایاز صادق نے ان کی فون کال اٹینڈ نہیں کی۔ نون لیگ والے فون کال کیوں اٹینڈ نہیں کر رہے یہ بھی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن پہلے یہ خبر سن لیں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے جو بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ عمر ایوب کی طرف سے آج سینٹ سپیکر ایاز صادق سے ٹیلی فونک رابطہ کی کوشش کی گئی مگر رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو بذریعہ میسج آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اپوزیشن مذاکراتی کمیٹی اتوار 12 جنوری یا سوموار 13 جنوری کو مذاکراتی کمیٹی کے تیسرے اجلاس کے لیے تیار ہے۔ جوڈیشل کمیشن نہ بنایا گیا تو مذاکرات کا عمل معطل ہو جائے گا۔ اب یہ ریٹن میسج بھجوا دیا گیا ہے اسپیکر کو، یعنی آخری وارننگ دے دی گئی ہے کہ ہمیں ایسی ٹرک کی بتی نہیں چاہیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے بیان پر تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان صاحبزادہ حامد رضا کا بیان میں مزید کہنا تھا کہ مذاکراتی کمیٹیوں کی دوسری میٹنگ میں اسپیکر ایاز صادق کی موجودگی میں حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے بانی پی ٹی آئی سے آزادانہ اور طویل نشست کی ملاقات کی یقین دہانی کروائی تھی، جس میں حکومتی کمیٹی مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سزا یافتہ قیدی نہیں بلکہ ان کی حیثیت انڈر ٹرائل سپیریئر کلاس قیدی کی ہے، اور قانون کے مطابق بانی پی ٹی آئی کا استحقاق ہے کہ انڈر ٹرائل قیدی سے ملاقات آزادانہ ماحول میں پرائیویسی کے تحت کروائی جا سکتی ہے، لہٰذا سیکیورٹی انتظامات کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی سے کھلے ماحول میں قانون کے مطابق ملاقات ممکن ہے اور اس کا ارینجمنٹس ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکراتی کمیٹی کی تیسری میٹنگ کے بعد اگر 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے آزادانہ اور غیر جانبدارانہ جوڈیشل کمیشن تشکیل نہ دیا گیا تو مذاکرات کا عمل معطل ہو جائے گا۔ یہ ہے ناظرین فائنل وارننگ جو آج ریٹن میسج کی صورت میں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو دے دی گئی ہے، اور کل کے اخبارات میں آپ دیکھ لیجیے گا یہ ہیڈ لائنز کی صورت میں شائع ہو جائے گی، اور اس وقت نیوز چینلز پر یہ چل رہی ہے وارننگ۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ جو حکومت ایک عمران خان سے ملاقات ارینج نہیں کروا سکتی اس کے مذاکراتی کمیٹی کی، وہ اتنا بڑا کام کیسے کروا سکتی ہے کہ 9 مئی پر اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ کہانی ختم ہو گئی ہے، حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے، وہ اس مذاکرات میں کچھ بھی ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس کا کسی بات پر اختیار نہیں ہے، اور عمران خان نے جو کہا تھا وہ غلط نہیں کہا تھا کہ شہباز شریف جو ہے وہ آرمی چیف عاصم منیر کا اردلی ہے۔ یہ حال ہے اس حکومت کا، تو اس سے مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا۔ یہ ٹرک کی بتی تھی، لیکن اتمام حجت کے لیے پی ٹی آئی نے یہ کام کیا، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ چلیں ہم مذاکرات کر لیتے ہیں۔ آج اسد قیصر کا بیان آیا ہے، یہ بھی آپ کل کے اخبارات میں دیکھ لیجئے گا۔ انہوں نے کہا
ہے کہ مریم نواز شریف جیسے اور خواجہ آصف جیسے جو گروپ کے لوگ ہیں خود نون لیگ کے اندر سے، وہ ان مذاکرات کو ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ اور یہ ناکام کیوں بنانا چاہتے ہیں، پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ انہوں نے ایک شمالی کوریا اور برما میانمار والا فارمولہ آرمی چیف کو دیا ہے، عاصم منیر کو اور اسٹیبلشمنٹ کو، محترمہ مریم نواز شریف نے، کہ ہم ڈٹ جائیں امریکی دباؤ کے سامنے۔ لیکن چونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا بھاؤ بک رہا ہے اس وقت، امریکہ اور اس کے مخالفین کے درمیان جو جنگ جاری ہے، اور کیا پاکستان کی اتنی صلاحیت ہے کہ وہ شمالی کوریا کی طرح ڈٹ جائے گا یا امریکہ اسے برداشت کر لے گا۔ چونکہ نہ وہ تاریخ کا انہیں علم ہے، نہ انٹرنیشنل ریلیشن کا اور ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کا، اور جو طاقت کا عالمی توازن ہے اس حوالے سے بالکل کچھ علم نہیں ہے ہمارے نون لیگ کی محترمہ مریم نواز شریف کو۔ اس لیے وہ اس طرح کے خیالات پیش کر رہی ہیں فوجی اسٹیبلشمنٹ کو، لیکن فوجی اسٹیبلشمنٹ کے نوٹس میں ساری بات ہے کہ کیا پاکستان اور ہماری اسٹیبلشمنٹ امریکہ کو انکار کر سکتی ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز ایک اور اہم ویڈیو میں ہم کل آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔